अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टसरवाम के साथ मैं हूं अयूबी। नाज़रीन, फिनांस एक्ट 2023 के बाद पेट्रोल और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों ने जहां आवाम को परेशान किया है, वहां टैक्स पेयर की जो प्लानिंग है वो भी बहुत ही ख़राब हो चुकी है। फिनांस एक्ट 2023 में इम्प्लिकेशन क्या है और क्या इस बजट के तहत टैक्स टारगेट पूरे होंगे? क्या टैक्स पेयर इस साल में इस बजट पर रहेंगे या नई कोई प्लानिंग होगी, नए मिनी बजट्स आएंगे? जिस तरह कीमतें बढ़ रही हैं, अब नए को कानून आएंगे, नए टैक्स लगेंगे। बहुत सी गुफ्तगू हम आज करेंगे इस प्रोग्राम में। ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी के हवाले से भी जिस सेक्टर पे एक बम गिराया गया है पेट्रोल के साथ, बिजली के साथ, जो प्रॉपर्टी का एक सेक्टर चलता था उस पर भी बहुत से ऐसी कदगन लगा दी गई हैं। 7E लगा दी गई है, 236C, 236 के बहुत सारी बात आज हम इस प्रोग्राम में करेंगे। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ताहिर मलिक साहब, आप चेयरमैन हैं ट्रेफको ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। उनके साथ मौजूद हैं खुर्रम अब्बास शेख साहब, आप माहिर टैक्स अमूर हैं, माहिर कानून हैं और सीनियर एडवोकेट भी हैं। और हमें लाइन पर ज्वाइन करेंगे मोहम्मद आसम साहब, आप चार्टर अकाउंटेंट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ ताहिर मलिक साहब आपसे करना चाहूँगा। सर, फिनांस एक्ट 2023 जो पेश किया गया था वो तो आया नहीं, और जो आया वो पेश नहीं किया गया। और अब जब 2 माह गुजरने के बावजूद हुकूमत जाने का वक्त है, उससे पहले ये कीमतें भी बढ़ रही हैं, पेट्रोल की भी, बिजली की भी। ऐसी सूरत हाल में आप किस तरह बजट को भी और मौजूदा हालात को भी किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अफजल साहब। इसमें अगर मैं एक आपको मिसाल दूं, जी, इसमें मिसाल ये है कि जब लड़की की शादी होती है तो वो लड़की दिखाते वक्त भी एक हल्का फुल्का सा मेकअप किया जाता है। जी। और उसके बाद जिस दिन उसकी शादी होती है उस दिन उसका भरपूर मेकअप करके सामने पेश किया जाता है। जी। इसी तरीके से ये हमारे सामने सारी टैक्स की तरमीमें लाई गई। जी। और इसमें सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट और मज़ेदारी की जो बात है जी। वो ये है कि हमेशा ये कहा जाता है कि जी ये इसका गरीब पे कोई बोझ नहीं है। तो मुझे ये बताया जाए कि इसका बोझ है किस पे? उनकी नज़र में गरीब है कौन है? उनकी नज़र में इस वक्त पाकिस्तान में गरीब नहीं रहा। या तो चोर रहा है, जी, डकैत है, टैक्स चोर है और टैक्स अविजन्स वाले हैं। सही कह रहे हैं जो लोग जी बदनसीबी से इस वक्त टैक्स दे रहे हैं, आप ये देख लें कि उन्हीं को बार बार पीसा जा रहा है। नोटिस भी उनको ही, ऑडिट भी उनको, नोटिस को भी उन्हीं को ही है। और अब एक्चुअल हो क्या रहा है इस टैक्स मैटर में? अवाम की इस वक्त इनकम बढ़ नहीं रही है। सही कह रहे हैं। उसका जो आम महंगाई है उसकी वजह से उसका तो नंबर 1 तो वैसे ही बजट आउट हो गया है। सही कह रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके इनकम इंक्रीज़ नहीं है, इनकम उसकी डिक्रीज़ होती जा रही है इन द शेप ऑफ पेइंग द यूटिलिटी बिल्स। अब आप देख लें कि जिस घर का, एक आम घर का, जी, जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास का घर था, उसका 4 से 5 हज़ार रुपये का बिजली का बिल आता था। जी। नाउ इट्स गॉन अप टू दी 15 to 18,000 रुपीज़। वो सही है। 1.5 साल पहले 15 रुपये का यूनिट था आम बंदे के लिए, अब वो 50 रुपये पहुंच चुका है यूनिट। सर, वो तो घरेलू यूनिट 50 रुपये का पहुंच चुका हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ। इस वक्त कमर्शियल यूनिट जो है वो ऑलमोस्ट 68 रुपीज़ पे चला गया है। सही कह रहे हैं। अच्छा, बीइंग अ बिजनेसमैन, मैंने जो एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जी, अब वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक पूरे साल के लिए है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा 1 साल के लिए हो गया। जो उस वक्त मौजूदा रेट थे, स्ट्रक्चर था, मैंने उसकी सारी कैलकुलेशंस करके अपने एम्प्लॉयज़ के सैलरीज का कैलकुलेशंस करके, मिसलेनियस एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, यूटिलिटीज़ एक्सपेंस कैलकुलेट करके मैंने रेट फ्लोट कर दिया। सही।
انفارچونیٹلی اب جب ہر 15 دن کے بعد ایک نیا ٹیکس بڑھ رہا ہے، ریٹ اس کے بڑھ رہے ہیں، اب آپ مجھے بتائیے کہ میں کیسے ایک پورا سال اس کلائنٹ کو سروس دوں گا؟ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے اگر اس میں کوئی انکریز رکھا ہوگا 10 to 15% کا رکھا ہوگا، جی جی. بٹ یہاں تو 30 مہنگائی to کے حساب سے 40% انکریز آ رہا ہے. صحیح کہہ رہے سو ہاؤ اٹس پاسبل کہ ہم آگے سروائیو کر سکیں گے لوکلی. اب آ جائیے آپ انٹرنیشنلی. انٹرنیشنلی جب آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کا پر کنسائنمنٹ آپ کا کانٹریکٹ نہیں ہوتا، وہ آپ پورے سال کا اس کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں. اب یہاں پر جب ڈالر فلکچویشنز جو آ گئی ہے، وہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جی وہ ایکسپورٹر کے اس میں وارے نیارے ہو جاتے ہیں. بھائی اس کے وارے نیارے تو تب ہونا کہ اس کے جو فکس ایکسپنس ہیں، جو اس کے باقی چارجز ہیں وہ سیم رہیں، تو اس کو جو ڈالر فلکچویشنز کا جو مارجن ملتا ہے تو وہ اس کے کور ہو. لیکن وہ جو کور کرتا ہے وہ اس کے ایکسپنس میں جا کے پورے ہو جاتے ہیں، وہ اس حساب سے پھر لاس میں چلا جاتا ہے. یہ اصل سچویشنز ہے. ملک صاحب آپ ایک ایپ کے چیئرمین رہ چکے ہیں. جی. آپ کیونکہ لاجسٹک انڈسٹری سے تعلق ہے آپ کا، پچھلے سال جو ایلسیز بند ہوئی، ڈالر جس طرح روکا گیا، جس طرح معاملات چلے، امپورٹ جس طرح رکی، جس کا نتیجہ ہمیں ٹیکس ٹارگٹ پورے نہیں ہوئے، آئی ایم ایف سے شرائط بڑی مشکل سے طے ہوئیں، اب اس بجٹ کے بعد آپ کو لگ رہا ہے وہ ساری چیزیں چل پڑیں گی؟ ناٹ پاسبل، ویری آنیسٹلی اسپیکنگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی، بینکس بھی، اور ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی ہر موقع پہ عوام کے ساتھ جھوٹ بولتا جا رہا ہے. جو مانیٹرنگ پالیسی بتا رہے ہیں جو مانیٹرنگ ہم گروتھ پہ جا رہے ہیں، ابھی، لیکن اصل حقائق تو یہ نیگیٹو 9% ہے. دیکھیں ابھی کل میری ایک مائکرو فائنانس بینک کے ہیڈ سے بات ہو رہی تھی. مائکرو فائنانس بینک، جی جی، یہ اس کی مثال اسی طریقے سے ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹل سٹور ہے اور ایک بیچاری چھوٹی سی پرچون کی دکان ہے. اتنا ڈفرینس ہے عام بینک میں اور مائکرو فائنانس بینک میں. مائکرو فائنانس بینک اس وقت منیمم 29% انٹرسٹ ریٹ چارج کر رہا ہے. 29%. جبکہ وہ شرح سود جو انہوں نے رکھا تو 22%. وہ دیکھیں 22% جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کا ہے. جی. چونکہ یہ بینکنگ سیکٹر میں یہ اسٹیٹ بینک سے وہ 29% پہ چلا جاتا ہے. ایگزیکٹلی، کیونکہ 22% تو بینکوں نے اسٹیٹ بینک کو پے کرنا ہے، اور پھر آگے اوبیسلی ان کے اپنے بھی مارجن ہیں، چارجز ہیں، باقی سارے ایکسپینس ہیں ان کے، تو وہ ملا کے یہ 29% پہ چلا جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ کاروباری شخص کو وہ کیسے فیزیبل بیٹھے گا؟ جی جی، کیسے وہ کرے گا؟ 30% آلموسٹ 30% تو اس کو یہ پہلے ریکور کرنا ہے جی، پے آف کرنے کے لیے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ اس نے صرف سود دینا ہے، جو اصل رقم ہے وہ اس کی ابھی بات ہی نہیں ہو رہی ہے کہ وہ اس کو کیسے دے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان میں بزنس کرنا اتنا مشکل ہو چکا ہوا ہے کہ آپ کی عوام جن کو آپ نے یہ اپنے پروڈکٹس بیچنی ہیں وہ خریدنے کے قابل نہیں رہی ہیں. جو شخص پہلے جس گھر میں فار ایگزامپل ایک چھوٹے سے گھر میں اگر ڈیلی کی 15 روٹیاں آتی تھیں، اس کی پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ وہ 5 روٹیوں پہ آگے ہوئے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو عوام تو اس وقت مر گئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بے حیائی بھی بڑھتی جا رہی ہے اور کرپشن بھی بڑھتی جا رہی ہے. یہ ہے ملک صاحب، حکومت جب جاتی ہے، اب جس طرح اب کہا جا رہا 8 اگست کو گئی ہے، 14 اگست کو گئی حکومت، نگران حکومت آ جائے گی، تو وہ عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف دے کر جاتی ہے تاکہ وہ ووٹ بیلنس بنانے کے لیے، عوام میں جانے کے لیے کچھ ایسی کارکردگی دکھا جائے. لیکن یہ حکومت نے جاتے جاتے 20 روپے کا پیٹرول بھی بڑھا دیا، بجلی قیمتیں بھی وہ پہلے 7.5 روپے بڑھائی ٹیروں میں، اب پھر کل 1 روپیہ 80 پیسے پھر بڑھا دیے. تو یہ جاتے جاتے ایک بم گراتے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کو لگتا ہے کوئی الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے؟ سر
ایسے حالات میں تو نہیں آنیسٹلی لگتا- اسپیکنگ اٹس ویری ڈاؤٹفل اسٹیٹمنٹ کہ الیکشن ہوں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. دوبارہ میں آپ کی طرف جی، please. ملک صاحب آؤں گا. خرم صاحب، فنانس ایکٹ میں جو یہ تو ہوگی سیاسی بات بھی معاشی بات بھی، جس طرح وہ ان کا معاشی طور پر جو ٹیکس پیئر اپنی پلاننگ نہیں کر سکتا، لیکن جو یہ فنانس ایکٹ میں امپلیکیشن ہے، آپ سمجھتے ہیں جو ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کے درمیان سے گیپ زیادہ بڑھے گا، کس طرح ختم ہوگی؟ دیکھیے، جو ٹیکس کلیکٹر اور ٹیکس پیئر ہے اس کے درمیان جو گیپ ہے، اس کے بارے میں ریشنل اور ریئلسٹک میتھڈز کبھی بھی پاکستان میں نہ اپنائے گئے ہیں، نہ اس دفعہ اپنائے گئے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ ایسی ہی سچویشن ہے اور یہ گیپ بڑھتا چلا جائے گا. جہاں تک بات ہے کہ جو اس فائنانس ایکٹ میں اقدامات کچھ کیے گئے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن میں یہ گیپ اور بڑھے گا. دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو ڈیمڈ انکم ہے جی، وہ کبھی بھی کوئی آنریبل ڈیمڈ انکم کے اوپر جو کلیکشن آف ٹیکس ہے وہ کبھی آنریبل ٹیکس نہیں ہوتا. آپ مفروضے، اندازے اور اختراع کی بنیاد کے اوپر نہ کہ اب ٹھوس شہادتوں اور ایویڈنسز کی بنیاد کے اوپر آپ کا ایک اچھا سسٹم آف اسیسیبلٹی آف انکم ہو جس کو کوئی ڈینائی نہ کر سکے، اس میں ایک ایویڈنس کلیکشن کا ایک اچھا ڈیسنٹ میتھڈ ہو. تو ایسے میتھڈ ایوالو کر کے آپ ڈائریکٹ انکم کی اسیسمنٹ کریں اور ڈائریکٹ ٹیکسز لاگو کریں. یہ کرنے کی بجائے آپ یا تو انڈائریکٹ ٹیکسز کا راستہ اپناتے ہیں اور ہر دفعہ انڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھا دیتے ہیں، ایسی آئٹمز پر بڑھاتے ہیں جو آئٹم پور ترین جو معاشرے کا رکن ہے اس پر بھی اپلائی ہو جاتا ہے. اور دوسرا طریقہ آپ اپناتے ہیں کہ آپ انکم کو ڈیم کر لیتے ہیں، اندازہ مار لیتے ہیں کہ اس بندے کی یہ انکم ہوگی، اچھا اندازہ ہے یہ انکم ہوگی، تو پھر اندازہ ہم اس سے یہ شیخ چلی کے خواب دیکھنے والی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیمڈ انکم میں دیکھ رہا ہوں کہ گزرتے فنانس ایکٹ کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ایک سورس آف ٹیکس بنتی چلی جا رہی ہے انکم ٹیکس کے اندر، جس میں سب سے بدترین مثال جو سیکشن 7E لگایا گیا ہے اور 236C، ان دونوں سیکشنز کو اگر اکٹھا مطالعہ کیے جائے تو ایک اموویبل پراپرٹی کی ٹرانسفر کے اوپر ایک ڈیمڈ انکم ٹیکس آپ کلیکٹ کرتے ہیں. یہ تو فروخت پر 7E کا جواب دیں. اور اس دفعہ انہوں نے نیوز اور ٹائٹن کر دی ہے، اس میں ایک سب سیکشن ڈالا گیا ہے 2A، جس کے تحت کہا گیا ہے کہ اگر جو جتنی بھی ٹرانسفر کرنے والی اور ٹرانسفر کو رجسٹر کرنے والی اتھارٹیز ہیں وہ ساری کی ساری باؤنڈ اپ کر دی ہیں ود RTO اینڈ ود کمشنرز آف انکم ٹیکس، کہ پہلے کمشنر انکم ٹیکس اجازت دے گا تو پھر وہ آپ ٹرانسفر کر سکیں گے، پہلے اس سے جا کے آپ الاؤ کروائیں گے اور اس سے پرمیشن لیں گے کہ کیا آیا کہ اس نے 7E کا ٹیکس ادا کیا ہے یا نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ یہ ہوگا کہ ملک کے اندر جو ٹرانسفر آف اموویبل پراپرٹی کا پروسیجر ہے اور کمپلیکیٹ ہونے کی وجہ سے جو اموویبل پراپرٹی پر جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے وہ بہت زبردست صرف اس ایک فیکٹر کی وجہ سے متاثر ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو 1% پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال لگایا گیا تھا 2.5 کروڑ سے اوپر کی جتنی بھی آپ کی پراپرٹی جمع ہو گئی ہے اس کے اوپر، تو کیا پتہ ایک بندہ ہے اس نے کافی انکم جنریٹ کی، اس نے 5-10 کروڑ کے ایسٹ بنا کے اپنے بچوں کے لیے چھوڑے ہیں، یا اب اس کا اب بزنس نہیں چلتا، ایک دفعہ اس نے پراپرٹی بنا لی ہے. گھر بھی ایک آفس بھی ایگزامپٹ تھا، گاڑی بھی ایگزامپٹ تھی، اب تو وہ بھی نہیں چلیں جو گھر ہے جس میں رہائش ہے وہ ایگزامپٹ ہے، جس پریمیسز میں بزنس ہے وہ ایگزامپٹ ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے پہلے ایک چھوٹا سا اس میں اور بھی شامل کر لیں. یہ 7E پہ 4 فیصلے آ چکے ہیں 4 ہائی کورٹس کے. اب جو کرنٹ سچویشن ہے وہ کیا ہے کہ عوام اب بھی ٹیکس پیئر سوچنے مجبور ہے. 4 فیصلے ہمارے حق میں آئے، ہمارے خلاف آئے، لیکن بریک سے بعد ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی خرم صاحب. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشنز دائر ہوئی تھی 7E کے خلاف، سندھ ہائی کورٹ نے سمپلی ڈسمس کر دی.
اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا. اس فیصلے کا آرڈر کافی مبہم آرڈر تھا اور ایونچولی کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا اور سپریم کورٹ نے تمام جو پٹیشنرز تھے انہیں حکم دیا کہ آدھا ٹیکس تو لازمی ادا کریں اور باقی پر سٹے دے دیا. اور اس میں جس مین گراؤنڈ کے اوپر سپریم کورٹ نے ریلائے کیا ایسا انٹرم آرڈر پاس کرنے میں, وہ گراؤنڈ تھا کہ یہ جو ٹیکس ہے 7E کا ڈیمڈ انکم آن ایموویبل پراپرٹی کے اوپر, آیا کہ یہ پروونشل گورنمنٹ کی ڈومین ہے لیوی کرنے کی یا وفاق کی ہے, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد آئین میں کچھ چینجز ہوئی ہیں جن میں ایموویبل پراپرٹی کے اوپر ٹیکسز جو ہیں وہ پروونس کی ڈومین ہے. تو اس کی انٹرپریٹیشن اب پینڈنگ ہے ادھر. لیکن ایک بات اس میں تینوں فیصلوں میں کامن ہے, وہ یہ کہ سندھ ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ, آپ سمجھیے کہ ہماری ساری سپیریئر جوڈیشری اس ڈیمڈ انکم ٹیکس کی ویلیڈیٹی کے اوپر کچھ بھی نہیں کہہ رہی. اور گورنمنٹ بھی, فیڈرل گورنمنٹ بھی پے در پے ڈیمڈ انکم ٹیکس کو بڑھاتی چلی جا رہی. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو پاکستان, جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے, ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایموویبل پراپرٹی کا میلٹ ڈاؤن کرنا ہے, چاہے کسی بھی طریقے سے ہو, اور یہ میلٹ ڈاؤن بہت تیزی سے کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی تیزی ان ہولی بھی ہے اور یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہے اور یہ تباہ کن ہے. پہلے آپ نے ایک بزنس کو اتنا چڑھایا ہے, اس میں امپلائمنٹ ہے, اس میں لوگوں کے 30-35 انڈسٹری اس میں انوالو ہیں جو چل رہی ہیں, اس سے بھی زیادہ. جی آپ نے ایک پورے ملک کا ایک اکنامک ماحول بنایا ہے, ایک بزنس کو فلرش کیا ہے. اب دنیا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, ایک پاکستان کی کثیر آبادی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ اب اس کا اتنی جلدی اور تیزی سے میلٹ ڈاؤن کریں گے. وہ ایک مقولہ مشہور ہے کہ نیور ریفارم ٹو مچ ایٹ ونس. تو اتنی تیزی سے آپ اگر آپ اس کو ریفارمیشن ایٹ آل کہتے بھی ہیں, تو جو میرے نزدیک یہ ریفارمیشن نہیں ہے. اگر آپ نے ایک سیکٹر کو کسی طریقے سے ڈسکریج کرنا ہے تو ڈسکریج کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اچانک سے اوور ٹیکسیشن نہیں ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے آلٹرنیٹ بزنسز دے کر آپ ان میں انسینٹیوز پیدا کریں. انسینٹیوائزیشن آف آلٹرنیٹ بزنسز ہے یہ اس کا طریقہ کار ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ اپنے کیپٹل کو ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیں. موقع دیں, کسی کو 2 سال اویئرنس دیں ان لوگوں کو. اس طرح تو اچانک لوگوں کے چولہے بند ہو جائیں گے. اور ہوگا یہ کہ ریاست میں ہوتا یہ ہے کہ ٹیکس سب سے بڑا مدعا رہا ہے دنیا میں. جتنے بھی انقلاب آئے ہیں یا بڑے پروٹیسٹ آئے ہیں, ان میں سب سے بڑا جو کاز تھا وہ اوور ٹیکسیشن تھی اور اچانک ٹیکسیشن تھی. اس طرح حکومتوں کے لیے پریشانیاں یہ بنے گی کہ جتنے بھی سیکٹرز کو ٹیکس کیا گیا ہے وہ پروٹیسٹ میں آ جائیں گے. وہ دیکھیے میس ریزنٹمنٹ پیدا ہوگی, ان امپلائمنٹ پیدا ہوگی, ان کا بزنس ڈکریز کر گیا ہے, اچانک سے اس کو ڈیتھ پینلٹی اس کے لیے ہے, تو اس لیے پھر یہ پرابلم گورنمنٹ کے لیے آئیں گی. دوسرا بڑا جو وجہ یہ بھی ہے, حکومت کو, ریاست کو ڈالر کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے, اور فارن ریمنٹس سے جتنی بھی زیادہ باہر سے آتی ہیں, وہ جتنا اوورسیئر پاکستانی ہیں وہ زیادہ پیسہ پہ انویسٹ ادھر ہی کرتے ہیں پراپرٹی کی صورت میں, کسی صورت میں. اگر یہ آپ نے شرائط رکھیں گے وہ بھی ظاہر بات ہے وہ بند ہو جائے گا, انویسٹمنٹ آنا بند ہو جائے گی, اچانک بند ہوگی. اور اس کا اچانک بند ہونا ملک کے جو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہے اس کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, اور فورن ایکسچینج ریزروز کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. ایک اور بات بھی ہے, دیکھیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ بھی باہر سے آتا رہے اور جو لوگ ہیں وہ اپنا, اور وہ پیسہ ڈائیورٹ ہو ٹو سم پروڈکٹیو ایکٹیویٹی, تو مجھے آپ بتائیے ملک میں پروڈکٹیو ایکٹیویٹی کون سی ہے میں اور آپ جس میں اپنا سرپلس پیسہ لگانا سیف فیل کرتے ہوں اور پروفیٹیبل فیل کرتے ہوں؟ ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہمارے ملک میں ایسی پیدا ہی نہیں کی گئی. نہ انڈسٹریلائزیشن کو فروغ دیا گیا ہے, اور فروغ دینے والے جو 10 کام کرنے, 10-20 کام کرنے ہوتے ہیں, ان میں ایک کام بھی ابھی میں کہتا ہوں لانچ کرنا تو بہت دور کی بات ہے, ان کا پلان بھی کرتی ہوئی ہمیں کوئی گورنمنٹ نظر نہیں آتی. تو اس سچویشن میں لوگ اپنا سرپلس پیسہ کہاں لے کر جائیں گے, اور نیچرلی وہ ریئل اسٹیٹ میں ہی لے کر جائیں گے. خرم صاحب, یہ جتنی بھی امپلیکیشن آ رہی ہیں 7E میں یا 236K میں یا 236C میں, یہ اب ابہام رہتا ہے عدالتوں میں, بڑے عدالتوں میں کیس چلے جاتے ہیں, سالوں سال وہ رکے رہتے ہیں. ایک ٹیکس پیئر بھی سفر کر رہا ہوتا ہے, اور ایک ٹیکس پیئر نے کتنے ٹیکس پیئر سفر کر رہے ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹ بھی سفر کر رہا ہوتا ہے. آخر اگر رزلٹ 0 پہ آ جاتا ہے تو اس کا سارے سفر کا ذمہ دار اور اخراجات کا ذمہ دار وہ اس ملک کا نقصان نہیں ہے, وہ اس ٹیکسیشن سسٹم کا نقصان نہیں ہے.
یہ ریاست کا نقصان نہیں ہے؟ جی بلا شبہ اس ملک کا نقصان ہے، اس ریاست کا نقصان ہے۔ دیکھیے جس ملک میں جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے انکم ٹیکس جو ہے سینٹرل گورنمنٹ اسے لاگو کرتی ہیں، اور وہ ایک بیرومیٹر ہوتا ہے جس کی چینجز سے پورے ملک کے باقی کے ٹیکسیشن کے نظام اسے کاپی کرتے ہیں۔ تو آپ نے ایک جو بیسک اسینشل سسٹم آف ٹیکسیشن ہے اس کے اندر ڈیمڈ انکم، سپر ٹیکس جیسی چیزیں، اور پھر آپ ونڈ فال انکم پر ایڈیشنل ٹیکس، ان ایکسپیکٹڈ انکم کے اوپر، اس طرح کی چیزیں جب آپ لائیں گے، ایڈوانس ٹیکس لائیں گے، میری بات سنیں گے، یہ اتنی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر دنیا میں بڑی ڈیمونسٹریشن ہوئی، بڑی انقلابات آئے، گورنمنٹس چینج ہوئی، اور پھر حکمرانوں نے یہ فیل کیا کہ نہیں ایسے ٹیکس نہیں لگانے، تو دنیا ایکسپیرینس کر کے یہاں سے یو ٹرن لے چکی ہوئی ہے۔ آپ جب اس طرح کے ٹیکسز لائیں گے تو آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کیسے کرے گا؟ کم از کم آپ جب جو فورن انویسٹمنٹ بلاتے ہیں آپ اسے ٹیکس فری کر دیتے ہیں، انسینٹیوائز کر دیتے ہیں، لیکن آپ کے جو لوکل لوگ ہیں ان کے لیے آپ نے اتنی مشکلات پیش کر دی ہیں کہ ان کے لیے تو ہر طرف بزنس کا ماحول یہ ایسے ہوگا نا خرم صاحب، پھر ایسے ہی ہوگا نا 7E پہ بھی، جس طرح WWF کا 75 سال سے وفاق ٹیکس لیتا رہا، اور 75 سال بعد یہ فیصلہ ہوا یہ تو ٹیکس صوبوں کا بنتا ہے، صوبے لیں گے صوبائی ہے۔ جی ایسا یہ بھی 7E بھی اسی طرح سے 2 سال بعد یا 10 سال بعد اس کا بھی یہی فیصلہ۔ دیکھیے ایسا ہی ہے، لیکن ایک اور مسئلہ ہے، صوبہ لے یا وفاق لے، دونوں سچویشنز میں لگے گا تو سبجیکٹ کے اوپر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا مفروضوں کی بنیاد کے اوپر ٹیکس ہونا چاہیے؟ دیکھیے جب آپ مفروضہ قائم کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے اوپر ایک ٹیکس سمجھا جا رہا ہو کہ آپ اتنی انکم کما رہے ہیں، جب ایکچولی آپ نہ کما رہے ہوں، آپ کے پاس ایک بہت بڑا مکان پڑا ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کا بزنس بند ہو چکا ہو اور آپ ٹیکس دینے کے قابل ہی نہ رہے ہوں، اور آپ کے پاس بس یہی پراپرٹیز بچی ہوں، اور پھر گورنمنٹ یہ کرے گی کہ وہ اس کو مجبور اس طرح سے کر رہی ہے کہ وہ اپنی پراپرٹیز بیچ کے گورنمنٹ کو اپنی دولت دیتے جائیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریاست کا پلان بن گیا ہے کہ جو اموویبل پراپرٹیز کے اندر لوگوں کا سرپلس ڈپازٹ ہو گیا یا پارک ہو گیا ہے، اس کو میلٹ ڈاؤن کر کے کسی طریقے سے گورنمنٹ کے پرس کے اندر وہ آ جائے، اور وہ ان لوگوں کے پاس نہ رہے، صرف 2.5 کروڑ روپے کی حد تک ہی وہ لوگ ان لوگوں کے پاس رہے۔ تو یہ کوئی مناسب عمل نہیں ہے، نہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے لیے، نہ ہی ریئل اسٹیٹ میں جن لوگوں نے اپنی سرپلس ہارڈ ارنڈ انکمز لگا رکھی ہیں ان کے لیے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا ملک طاہر صاحب، ابھی خرم صاحب کا آپ نے گفتگو سنی، ہم قانونی طور پہ جو ڈسکشن کر رہے تھے، انقلاب جب بھی کسی ملک میں آیا ہے ویسے ٹیکس نظام سے آیا ہے، ٹیکس جتنا زیادہ اکٹھا ہوا ہے تو وہ حکومت ترقی کی ہے، اس نے عوام کے اوپر وہ پیسہ لگایا، تو آج وہ ترقی یافتہ ممالک ہے۔ ہمارے ملک میں 4 سیکٹر ہیں، مثال کے طور پر میں دیتا ہوں، ایک زراعت ہوگی، اس کو ہم زرعی ملک ہے پاکستان، کیا اس نعرے میں ہم پورے اترے؟ دوسرا انڈسٹریل کا ہم نے 70 کی دہائی میں نعرہ لگایا، انڈسٹریل پہ ہم پورے اترے۔ ایک ایکسپورٹ ہے، ایکسپورٹ بڑھا کے ہم زر مبادلہ لے آئیں گے بڑا، اس سے ترقی کر جائیں گے، اس میں ہم آگے بڑھے۔ امپورٹ جس کو کہا جاتا ہے ملک کو چلانے کے لیے، امپورٹ میں ہم نے کوئی فائدہ اٹھایا؟ امپورٹ میں آج ہم مینوفیکچرنگ کی طرف گئے، چاروں سیکٹر میں کہاں تک ہم آج کہاں کھڑے ہیں؟ افضل صاحب، ویری آنیسٹلی اسپیکنگ، اور میرا خیال ہے خرم صاحب بھی میری اس بات سے ایگری کریں گے، کیا اس وقت ہمیں شرم محسوس نہیں ہو رہی کہ ہم اپنے آپ کو زرعی ملک کہہ رہے ہیں؟ وہ تو مگر بات تو سچ ہے، مگر ہے رسوائی کی۔ گندم آپ امپورٹ کر رہے ہیں، جی ایسے ہی ہے، کھادیں آپ امپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی ہمارے ملک میں سیدھی مثال ایک دن، آج ایک سوئی بھی آج تک ہم بنا سکیں نہیں، بلکہ فوڈ آئٹمز، ایسینشل فوڈ آئٹمز بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہر چیز آپ کی نہ صرف انسانی خوراک، اب تو سچویشن یہ آ گئی ہے کہ آپ کے جانوروں کی بھی خوراک جو ہے، ڈاگ فیڈ، کیٹ فیڈ کے نام سے یہ بھی ساری امپورٹ ہو رہی ہیں۔ کیا ہم سب کا ضمیر مر نہیں گیا کہ ہمارا ایک بھائی، وہ چاہے مسلمان ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، کوئی بھی ہے، صحیح کہہ رہے ہے تو وہ انسان، وہ مرتا میں نظر نہیں آ رہا، اور ہم اپنے کیٹ فیڈ کے لیے اور ڈاگ فیڈ کے لیے ہم لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہمیں یہ خود سوچنا جب آپ چاہیے۔ کی تمام ایلسیز بند تھی نا، اس وقت بھی ایک چائے کی وہ ہے کینٹین اور بڑے وزیر کی ہے، جس کے لیے اس کی امپورٹ کو نہیں روکا گیا۔ اب سیاسی بات ہو جائے گی، ہم اس کو کرنا نہیں چاہتے، وہ ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں، بٹ
बहसियत अवाम के जी जी हमें खुद भी सोचना चाहिए। मनहासुल कौम, जब तक हम अपने बेहतरी नहीं सोचेंगे, अल्लाह की तरफ से भी आप पे बेहतरी नहीं आएगी, क्योंकि ये बाकायदा हुक्म है, जैसी अवाम है वैसे हुक्मरान मिलेंगे। नहीं, वैसे मलिक साहब आप जितना तजर्बा हो गया, इनकलाब आवाम से आना है कि हुक्मरान से आना है? देखें, पहल किसने, अवाम- आवाम ने जब निकलना है, अब आवाम को हमारी को छोड़ा है, ना कोई एहतजाज करने के काबिल है, ना कोई बाहर घर से बाहर निकलने के काबिल है, हर किसी को अपने लाले पड़े हुए, सड़कों पर आएंगे तो जेलों में जाएंगे, तो अवाम ने क्या करना है? देखें, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जी, जी। पाकिस्तान में आज भी लेबर डे मनाया जाता है। कहाँ का है लेबर डे? शुरू हाँ। यूएसए से हुआ। सही बात है, जिन्होंने ठीक है। कुर्बानियाँ दी, जी जी, कोई बात नहीं, शक नहीं है हम इसमें। इनकलाब की बात करते हैं, कौन से इनकलाब की? फ्रांस के इनकलाब की बात करते हैं, जबकि अफजल साहब, हमें ये खुद सोचना चाहिए इस वक्त भी। मुझे इफ़ आई एम रॉन्ग तो खुरम साहब मुझे करेक्ट करेंगे कि आपके यूके में इस वक्त भी उमर लॉज चल रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सही दौर कह के 60 जो साल के कानून बाद थे, बंदे की खुराक का बंदोबस्त हुकूमत करती है, बच्चे हुकूमत की, जी, करती जी। है। मैं कहता हूँ ना करे हुकूमत, लेकिन एटलीस्ट इतना तो जो टैक्स कलेक्शन हो रही है जी। वो अपने स्विमिंग पूल्स बनाने पे तो ना लगा है। एक टैक्स पेयर, चलो वो उस पे बुरा वक्त आ जाता है तो कभी उसके लिए वो करे। सिस्टम ने कभी उसकी देखिए, मदद की है, उसको कारोबार हटाने की का- ये सिचुएशन हो जी। गई है। मैं अपना एक मेरी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, जी। मेरे पास 650 लोग काम किया करते थे। तो अब कितने हैं सर? अब मेरे इस वक्त 155 लोगों पे मैं आ गया हुआ हूँ, और अभी फिर वी आर थिंकिंग दैट कि यार इनकी तनख्वाहें जो हैं वो जी। कैसे पूरी इनके करें। जिम्मेदार कौन है सर? सर, इसके जिम्मेदार हुकूमत है, क्योंकि हुकूमत ने कानून कारोबार हुकूमत ने बनाना है, अमल दरामद हुकूमत ने करना है, Exactly। पॉलिसी हुकूमत ने बनानी अच्छा, है, जी जी अभी खुरम साहब पहले बात कर रहे थे टैक्स की, टैक्स कलेक्टर की। जी देखें, असल सिचुएशन क्या है? जी जी सिचुएशन ये है कि आपका जो टैक्स कलेक्टर है जी वो आपके खिलाफ डिमांड क्रिएट कर देता है 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ रुपए की, जी जी वेयर एज कि एक्चुअली वो जिस तरह 1.5 लाख, खुरम 2 साहब लाख की होती है। आपकी अपनी सोच के मुताबिक कर देता है वो। ठीक है जी। जी। अब वो क्यों करता है? क्योंकि वो ब्लैकमेलर हो गया हुआ है। उसकी वजह क्या है कि उसकी तनख्वाह आप उसको 60, 70, 80 हज़ार रुपया दे रहे हैं, पावर्स आपने उसको 50 करोड़ की दे दी है। सही कह रहे हैं, तो यही चेक एंड वजह बैलेंस है। ना होने की वजह सारा चेक मामला एंड बैलेंस ना होने की वजह से, और ये पूरा एक कार्टेल है सही कह रहे हैं, जिसमें हम भी शामिल शामिल हैं है, और हो गया वो है, भी शामिल है। अब तो कहते वो सरकारी मुलाजमन तो ये कहते हैं काम ना करने की हम तनख्वाह लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं। काम करने के हम पैसे लेते हैं। पैसे तो आप सही लेते कह रहे हैं। हैं। मलिक साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं, मोहम्मद आसम साहब। आसम साहब, ये बताइएगा सर, फिनांस एक्ट 2023 में जो इम्प्लीकेशन है उनको आप किस तरह देखते हैं? तो इस सिलसिले में मैं ये बताता चलूँ कि इस दफ़ा काफ़ी चीज़ों को उन्होंने राशनलाइज़ किया है। मासवा इसके कॉस्मेटिक चेंजेस के इस दफ़ा ये देखने में आया कि एक अप्रोच एक्चुअली नज़र आ रही है जिसमें एक हाई एंड इनकम को जो है ना वो टैक्स किया जा रहा है, और स्पेशली जैसे 4C के अंदर उन्होंने 2-3 स्लैब्स और इंट्रोड्यूस करवाई हैं, और इसी तरह जो उन्होंने हाई अर्निंग इनकम जो ड्यू टू एरोजेनस फैक्टर्स की वजह से जो है अगर किसी की इनकम इंक्रीज़ हो जाए तो उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि हम टैक्स इम्पोज करेंगे, ऑल्दो कि उसके रूल्स अभी नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने मेन जो सेक्शन है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है उसमें। इसी तरह इस दफ़ा आपने देखा होगा कि जितने विदहोल्डिंग के रेट्स हैं, स्पेशली 153 के जो रेट्स हैं इनकम टैक्स के, सप्लाई ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नॉन रेजिडेंट्स को जो पेमेंट्स होती हैं सब के विदहोल्डिंग के रेट्स जो हैं उन्होंने 1% से बढ़ा दिए हैं, और अकॉर्डिंगली जो नॉन फाइलर के जो रेट्स हैं वो भी जो कि पहले ही डबल थे और वो भी 1% से बढ़ा दिए हैं। फॉर एग्जांपल कि सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में 4 और 4.5% थे, फाइलर के केस में अब वो 4.5 और 5.5% हो गए हैं, 5 और 6% हो गए हैं। तो इस तरह से सारे के सारे जो रेट्स हैं वो उन्होंने बढ़ा दिए हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग चेंजेस इस दफ़ा ऑर्डिनेंस में देखने को आई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इस दफ़ा बोनस शेयर्स के ऊपर उन्होंने टैक्स इम्पोज किया है,
اور اس کے علاوہ انہوں نے اموبل پراپرٹی جو ہے اس کے اوپر انہوں نے اس کو ریشنلائز کیا. اگر نان ریزیڈنٹس وہاں سے جو ہے پیسہ بیچتے ہیں ایف سی وی اے اکاؤنٹس کے ذریعے, نان ریزیڈنٹ روپی اکاؤنٹس کے ذریعے, اور 4C جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کے اندر انہوں نے مزید ٹیکس جو ہے اس دفعہ امپوز کیا ہے. تو یہ چینجز جو ہیں فائنانس ایکٹ کے ذریعے آئی ہیں, انٹروڈیوس ہوئی ہیں, اور اس کو انہوں نے انیکٹ کرنا ہے. ایک چیز اس میں ایک غور طلب بات اور بھی ہے کہ اس دفعہ انہوں نے جو جینولی جو سٹیپس ہم لوگ بڑی دیر سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے, جو کہ اسٹارٹ اپس کے کیس میں اور اسپیشلی ویمن انٹرپرینیورشپ کے کیس میں, اس دفعہ انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کروایا اور اس میں کنسیشنری ریٹس آف ٹیکس دیے ہیں. اور اس دفعہ انہوں نے یوتھ کے لیے بھی, اگر یوتھ انٹرپرینیورشپ میں آتی ہے اور اس کے ایک اسٹارٹ اپ شروع کرتی ہے, تو جو فرسٹ ایئرز ہیں اس کے اندر انہوں نے کنسیشنری ریٹس آف ٹیکس دیے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ چینجز ایسی ہیں جو کہ خوشائند چینجز ہیں. کچھ چینجز ایسی ہیں جیسے 4C میں سپر ٹیکس کو مزید انہوں نے اسٹرینتھن کیا ہے اس دفعہ, اور وہ ایسی ہیں کہ جو پروفیٹیبلٹی کے اوپر ٹیکس, جو بڑی دیر سے ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ پروگریسو ٹیکسیشن ہونی چاہیے, پروفیٹیبلٹی کے اوپر ٹیکسیشن ہونی چاہیے, اس کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے. آن دا ادر سائڈ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو سیلری کے اوپر ٹیکس ہے وہ ایک انہوں نے کافی حد تک اس کو بڑھایا ہے, جو کہ ایک میں اس کو یہ کہوں گا کہ ایک نیگیٹو چیز ہے. یعنی کہ ریمارکس ہیں کہ یہ نیوٹرل نہیں ہے, یہ پازیٹیو نہیں ہے, یہ ایک نیگیٹو چیز ہے. سیلریڈ کلاس وہ کلاس ہے جو اس وقت ایکسپورٹرز کے بعد سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا طبقہ ہے, ان کی سیلری میں سے آلریڈی ٹیکس ود ہولڈ ہو جایا کرتا ہے, اس کو انہوں نے مزید بڑھا دیا. آلدو کہ اس کی نیچر بھی اگر آپ غور کریں تو وہ پروگریسو ہی ہے ان نیچر, یعنی کہ ہائی اینڈ جو سلیبز ہیں اس کے اندر انہوں نے ٹیکس امپوز کیا ہے. بٹ اگین اوبویسلی سیلریڈ کلاس از اے سیلریڈ کلاس, اس کے پہ جو ٹیکس امپوز ہوا ہے وہ ان سارٹ آف برڈن ہے. تو یہ کچھ چینجز ہیں جو انہوں نے فائنانس ایکٹ میں انٹروڈیوس کروائی ہیں, اور اس میں یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نیکسٹ فائنینشیل ایئر ہے اس میں مزید اس کے اندر جو ٹیکس بیس کو بڑھانے والی اور پروگریسو ٹیکسیشن والی اپروچ جو ہے اس کو لے کے آئے ہیں. اس کے علاوہ اس دفعہ انہوں نے IT سیکٹر کے لیے مزید کچھ کنسیشنز جو ہے انٹروڈیوس کروائی ہیں اس لاء کے اندر. اچھا اعظم صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ ہم معاشی طور پر استحکام کی طرف جا رہے ہیں یا مزید مشکلات ہمارا انتظار کر رہی ہیں؟ تو انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی اس وقت تو معاشی استحکام تو شاید دور تک کہیں نظر نہیں آ رہا. اس وقت جو سچویشن ہے اس کو میں ایلیبریٹ کر سکتا ہوں اس طرح سے کہ یہ کنٹیجنسی سچویشن ہے جس میں ہم لوگ ایک کرائسس کا شکار ہیں, اور اس میں کنٹیجنسی پلاننگ کے ذریعے ہی ہم لوگ باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ابھی اگر آپ یہ کہیں کہ ہم لوگ وی آر بیک آن ٹریک, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم, اور جو کہ لنک ہے کنٹری کے اندر اسٹیبلٹی پہ, انٹل انلیس پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی تو یہ چینجز جو آپ لے کے چل رہے ہیں یہ اگین کاسمیٹک چینجز ہی رہ جائیں گی. اور جو بھی نیو باڈیز بن رہی ہیں فورن انویسٹمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے, IT کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور ملک میں جو ہے نا ریفارمز لے کے آنے کے لیے, یہ محض باڈیز کی حد تک ہی رہ جائیں گی اگر ان کے پیچھے پراپر پلاننگ نہ ہوئی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں. بیکاز پیپل کم اینڈ گو, فیسز چینجز, بٹ اتھارٹیز آر دیئر, ان کو کام کرنا چاہیے اگر اس کے اوپر پراپر پلاننگ کی جائے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں ایز سون ایز پاسبل پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے اور ایک اچھی گورنمنٹ آئے جس کے پاس 10 سال 15 سال 20 سال کا ویژن ہو, اس کے اوپر وہ کام کرے. سو ان دی اینڈ آئی ووڈ سے کہ ابھی معاشی استحکام تو نہیں ہے, معاشی مسائل ہی ہیں اور ہم لوگ انہی کو فیس کر رہے ہیں. اعظم صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ جو ٹیکس ٹارگٹ ہیں آپ کو پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا پچھلے سال کی طرح پھر ٹیکس ٹارگٹ پیچھے رہ جائیں گے اور مزید ہم مشکلات کا شکار ہوں گے؟ ٹیکس ٹارگٹ جو ہیں, دیکھیے ٹیکس ٹارگٹ اس دفعہ ہم کافی حد تک سکسیزفل رہے. FBR نے اپنے جو بجٹ ڈاکیومنٹ دیا اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے 9 لاکھ کے قریب ٹیکس پیئرز جو ہیں مزید رجسٹر کیے اس ٹیکس ایئر میں 2023 میں, جو کہ ان کا ٹارگٹ تھا کہ ہم لوگ 7 لاکھ کے قریب ٹیکس پیئرز کو مزید رجسٹر کریں گے. دا تھنگ از کہ ٹیکس بیس بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف ٹیکس ٹارگٹس بھی IMF کی طرف سے بھی اور انٹرنلی بھی ہماری نیڈ بھی بنتی جا رہی ہے, بیکاز ناؤ وی آر مور ریلائی آن ٹیکس ریونیو, نان ٹیکس ریونیو.
تو انٹرنلی ہماری نیڈ بھی بنتی جا رہی ہے کہ ہم ٹیکس بیس کے ساتھ ساتھ ٹیکس ریونیو کو بڑھانے والے وہ تمام پالیسیز کو امپلیمنٹ کریں. سو خالی ٹیکس بیس کو بڑھانا جو ہے وہ کافی نہیں ہوگا, ٹیکس بیس کو رجسٹرڈ کرنا کافی نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مور اسٹریمز آف انکم, مور اسٹریمز آف ریونیو آئیڈینٹیفائی کرنے پڑیں گے. کچھ ایسے سیگمنٹس جو بہت اچھی ارننگ کر رہے ہیں بٹ اسٹل وہ ایک گرے ایریا ہے, ان کے اوپر مزید ٹیکسیشن کرنے کی ضرورت ہے, ان کے اوپر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو ٹیکس نیٹ کے دھارے میں لایا جائے. سو ان اے وے وی کین سے کہ نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں, نیکسٹ ٹیکس ایئر میں وی ووڈ بی ایبل کہ ہم اپنے ٹارگیٹس کو بڑی ایزیلی اچیو کر پائیں. اس سال 10 ماہ کے اندر آلدو کہ ہم لوگ اپنے ٹیکس ٹارگیٹ کے قریب پہنچ گئے, بٹ ڈیو ٹو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور ڈیو ٹو نان اویلیبلٹی آف ڈالرز اور ڈیو ٹو نان ریکگنیشن آف نان فائنلائزیشن آف IMF ڈیل, ہم لوگوں کو انٹرنلی کافی سارے چیلنجز رہے, معاشی طور پہ بھی اور فائنینشیلی بھی. سو دا تھنگ از کہ ان نیکسٹ فائنینشیل ایئر, نیکسٹ ٹیکس ایئر ہم لوگ ایک اچھی چیز ایکسپیکٹ کریں, اچھی پالیسیز ایکسپیکٹ کریں اور ایک فوکسڈ اپروچ کے ساتھ کام کریں تاکہ ہم ٹیکس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی ٹینشن سے باہر آ سکیں. اور یہ ہمارا ایریا ہی نہ ہو فوکس کا, ہم اس سے باہر آ کے کہ یہ تو ہو ہی جانا ہے, ٹھیک ہے ٹیکس ٹارگٹ ہم اچیو کر ہی لیں گے, لیٹس فوکس آن سم ادر ایریاز, ریفارم ایریاز, جس کو ہم لوگ پچھلے پروگرامز میں بھی اپنے کہتے ہیں کہ کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے. اعظم صاحب آخر میں یہ بھی بتائیے گا, اگر ٹیکس ٹارگٹ پورے کرنے ہیں تو FBR کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک سال کا کام نہیں ہے. اٹس ناٹ لائک کہ آپ اگلے سال میں اس کو مکمل طور پر ٹھیک کر لیں گے. اگین وہی کہ ویژن چاہیے آپ کو, آپ کے پاس مشن, ویژن, گول اینڈ آبجیکٹیو اور گول اسٹیٹمنٹ, وہ جو اسٹریٹجی کی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری ایکچولی میں امپلیمنٹ ہونی چاہیے. ایک کنٹری لیول پہ آپ کے پاس آپ کا 20 سالہ پروگرام, 25 سالہ, 50 سالہ پروگرام ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس وقت معاشی طور پہ ساری پارٹیز کو آپس میں ایک ایگریمنٹ کرنا چاہیے, نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے کہ ساری پارٹیز آپس میں مل بیٹھیں کہ میثاق معیشت یہ ہے, ان چیزوں کو ہم بالکل بھی نہیں چھڑیں گے. آئدر دس پارٹی اور دیٹ پارٹی, دیز تھنگس ول ریمین امپلیمنٹڈ. اور وہ معاشی ریفارمز جو ہیں وہ چینج نہیں ہوں گی, معاشی پالیسیز چینج نہیں ہوں گی, دیٹ ول بی کیپ آن ورکنگ. وٹ ایور دا گورنمنٹ از دیٹ ول بی آن پلیس. سو اس وقت ضروری ہے کہ ہم اپنی اکانومی کی طرف زیادہ توجہ دیں. کیپیسٹی بلڈنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیپیسٹی بلڈنگ میں اگین میں وہی کہوں گا, خالی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کام نہیں کرنے والی. ہمارے جو انٹرنل انویسٹرز ہیں, ہمارے جو پاکستانی لوکل انویسٹرز ہیں, ہمیں انہیں بھی کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے. بیکاز وین دے ول گیٹ کانفیڈنس دے ول انویسٹ ان دس کنٹری رادر دین ٹیکنگ دیئر منی آؤٹ سائڈ پاکستان, ان بنگلہ دیش, ان سری لنکا, ان پیناما اور سم ویئر ایلس. دا تھنگ از کہ آپ لوگوں کو انٹرنلی بھی مینوفیکچرنگ کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ سروس سیکٹر کو بھی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ سیم لائک ادر کنٹریز, کیپیسٹی بلڈنگ صرف مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ہی نہیں, کیپیسٹی بلڈنگ آپ ایجوکیشن سیکٹر میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اگلے 10 سال 15 سال میں کون سے نوجوان ہیں جو کہ اپنی اسٹڈیز سے فری ہو کے ان پریکٹیکل فیلڈ آ رہے ہیں. آپ ان کو ایڈریس کریں, ان کی ووکیشنل ٹریننگ, ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کیا ہے, اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ اس کنٹری کو سرو کریں رادر دین برین ڈرین ہو اور وہ یہاں سے جا کے کسی دوسرے ملک میں سرو کریں. یہ ایک نیچرل فنومین ہے. دیکھیں انسان خوشحالی ڈھونڈتا ہے, انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس کو کہاں پہ اچھا پے کیا جا رہا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ اگر گورنمنٹ ان کو اچھا یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرے اور ان کے ٹیلنٹ کی قدر ہو یہاں پہ, obviously they will retain here. Same like doctors ہیں, engineers ہیں, so they will serve the Pakistan rather than go to outside Pakistan. They will remain here. So education side پہ vocational training کی اور اسکل ڈیولپمنٹ کی, کیپیسٹی بلڈنگ کی وہ بھی بہت ضرورت ہے. اور یہ بھی میں یہی کہوں گا کہ 5 year پلان نہیں ہے. In my view this is again a 10 year 15 year plan جو کہ ایک جنریشن جوان ہو کے جب آئے گی اور پھر وہ جب آپ کے اداروں میں کام کرے گی then you will see things are changing. So in my view گورنمنٹ کوئی بھی ہو, بے شک PMLN ہے, بے شک PTI ہے, یہ اوور دا نائٹ چینج نہیں کر سکتے. they need time, they need support of all institutions,
اور اس کے بغیر اور above all they need support from public. So in my view the government should be given a time to perform and to stay in government and to devise the policies. اس طرح سے ہم آگے بڑھ پائیں گے. جی بہت شکریہ عاصم صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین یہاں چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ملک صاحب، معاشی ایٹمی دھماکہ کر کے ہم ایٹمی ملک تو بن گئے، دنیا میں اسلامی ممالک میں پہلا نمبر ہمارا آ گیا. بہت بڑی بات ہے اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے، ہمیں فخر کرنا چاہیے. کیا معاشی بم بھی ہمیں چلانا چاہیے؟ اگر وہ چلانا چاہیے معاشی بم تو وہ کس طرح چل سکتا ہے؟ کیا باقی آپ کو یہ ایٹمی دھماکہ کرنے پہ جو ہے فخر محسوس ہونا چاہیے؟ نہیں، ہم فخر تو ہے ہمیں، لیکن یہ اب جو حالات تو کیا ہیں جو کر آپ دیے. کو آئی ایم سوری افضل صاحب، کیا آپ کو اس وقت شرم محسوس نہیں ہوتی کہ ایٹمی قوت ہوتے ہوئے ہم بھیک منگے ہو گئے؟ ایک ارب کے لیے ترلے کریں، منتیں کریں، شرائط. ٹھیک ہے جی. تو پھر ایسے ایٹمی دھماکے کا مجھے فائدہ بتا دیجئے کیا ہوا ہے. میں یورپ جاتا ہوں، میرے وہاں پر مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، اور مجھے 2-3 دفعہ اتفاق ہوا کہ یہ جس طریقے سے آج کل بھی ہم سیلابی دور سے گزر رہے ہیں، وہاں پر یہی بات ہوئی ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ، گورے اب ہمیں تانے مارنے شروع ہو گئے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار تم پہلے ایٹمی ملک دیکھے ہے کہ جو ایٹمی طاقت بن گیا ہے لیکن ہے بھی بیکاری. تو اصل مسئلہ افضل صاحب وہ یہی ہے کہ ہمیں ٹاپ ٹو باٹم اینڈ باٹم ٹو ٹاپ. اچھا ملک صاحب، آپ بزنس مین بھی ہیں، آپ بہت ایکسپورٹ کو امپورٹ کو بہت قریب سے جانتے ہیں. جتنا زور ہماری حکومتیں IMF سے پیسہ لینے کے لیے یا قرض دوسرے ممالک سے لینے کے لیے زور لگاتی ہیں، جتنے وہ کچھ کرتی ہیں، کیا ہمارے ملک میں ایسے بزنس مین نہیں ہیں جو یہ ہمیں غیر ملکی قرضوں کی ضرورت نہ پڑے، ان سے ہی مشاورت کی جائے، ان سے ہی معاہدے کیے جائیں، انہی کے پیسے کو استعمال کیا جائے تو ہم ٹیکس نظام میں بھی آگے آ جائیں، اوپر آ جائیں، خود مختار بھی ہو جائیں. سر وہ لوگ جن احباب کی آپ بات کر رہے ہیں، they are very sincere with the country, but unfortunately ہمارا جو ٹیکس کلیکشن کا نظام ہے، آج آپ فرض کیا آپ 1 لاکھ روپیہ ٹیکس دے رہے ہیں، کل کو خدا نہ خواستہ کوئی بھی آپ کے بزنس میں اونچ نیچ ہوئی ہے اور آپ نے ٹیکس 70,000 روپے دیا ہے تو آپ کے خلاف نوٹسز شروع ہو جائیں گے کہ جی یہ آپ نے پچھلے سال تو 1 لاکھ کا ٹیکس دیا تھا، اس دفعہ آپ کو 1,20,000 کا دینا چاہیے تھا، آپ نے 70,000 دی ہے. آپ لاکھ انہیں ایویڈنسز دکھاتے رہیں کہ جناب مجھے یہ لاس ہوا ہے اور یہ میرے ایکسپینسز بڑھے ہیں، میرے پاور کا جو بلنگ ہے وہ بڑھ گئی ہے، اس کی وجہ سے میرے ایکسپینس زیادہ ہو گئے ہیں، میری انکم ریڈیوس ہو گئی ہے. بجائے اس کے کہ آپ کو گورنمنٹ ہیلپ آؤٹ کرے، الٹا آپ کو کورٹ کیسز میں پھنسا دیا جاتا ہے. آپ ڈپارٹمنٹ کے کسی ایک جگہ سے کیس جیتیں، وہ اٹھ کے دوسری جگہ پہ آپ کے خلاف فائل کر دیتا ہے، وہاں سے آپ جیتے ہیں وہ اٹھ کے تیسری جگہ پہ فائل کر دیتا ہے. تو اصل مسئلہ جو ہے، جو قانون میں جو خم ہیں، جو کمیاں ہیں، وہ بیوروکریسی نے بنائی اس لیے ہیں جن کا کاروبار ہی نہیں ہے، الٹیمیٹلی جن کا کاروبار کرنے کا تجربہ نہیں ہے، جن کو مشکلات کا پتہ ہی نہیں ہے. سر ان نا کا کلیکشن کا تو تجربہ ہم سے بہت زیادہ ہے. نہیں، کلیکشن کا تو پتہ ہے ان کو، ہم نے کرنی کس طرح ہے اور قرآنی کس طرح ہے. ملک صاحب یہ بھی تو ہے نا، اور سے ترقی یافتہ ممالک کے ہمارے حکمران مسالے دیتے ہیں، لیکن وہاں دیکھا جائے تو جو ٹیکس پیئر ہوتا ہے اس کی یہ آنسٹ ہوتی ہے، وہاں پہ 60 سال کے بعد اس کو حکومت پے کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کا خیال رکھتے ہیں کہ اس نے ٹیکس پے کیا تھا، آج حکومت اس کو ریلیف دے رہی ہے. اگر کسی کا بزنس ڈیمیج ہو جائے، کچھ مسئلہ بن جائے تو حکومت اس کا ساتھ دیتی ہے. کیا پاکستان میں ٹیکس پیئر انشورڈ ہے؟ اس کا کاروبار آج کچھ آگ لگ گئی، کچھ ہو گیا، اللہ نہ کرے کچھ مسہپ ہو گیا، تو ٹیکس پیئر تھا، وہ ٹیکس دینے والا تھا، اس کے ساتھ کوئی امداد حکومت کی ہو گئی؟ ہوا ہے کبھی ایسے تاریخ میں؟ سر
بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ جی کسی کے بزنس کو آگ لگ گئی. ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. یہ صدیق سینٹر جلا تھا, یہ کچھ کئی اپنا کراچی میں بھی, لاہور میں بھی, پنڈی میں بھی, باقی جگہ پہ بھی. جی جی آپ دیکھ لیجئے کہ الٹیمیٹلی ان مالکان کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی جن کا کاروبار جو ٹیکس پیئر بھی تھے, جو ٹیکس پیئر بھی تھے اور بڑے لیول کے ٹیکس پیئر تھے. جی جی انہی کے خلاف نمبر 1 ان کی پراپرٹی گئی, نمبر 2 ان کا بزنس گیا, نمبر 3 آپ کے عوام کی وہاں پر جو کاروبار گیا, تھی وہ گئی, روزگار گیا. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کا ریونیو چلا گیا, اور جس بیچارے کا نقصان ہوا وہ جیل میں چلا اسی کے خلاف ایف آئی آر کاٹ کے اس کو جیل میں دے دیا گیا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 60 سال بعد آپ کو ریلیف دیں گے. یہ دعا کریں پھر ملک صاحب لا الہ الا کہ ہم بنیاد پر ملک ہم نے حاصل کیا, لیکن جب قوم تھی, آج آپ قوم بننے میں ٹائم لگے گا. آج ہم جس اسلام کی بات کرتے ہیں, پھر ہمارے جب قانون اس طرح کے نہیں ہے, مال درآمدی اس طرح کے نہیں ہے, پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں تھوڑا سا اس میں پھر ریلیجیس بات آ جاتی ہے کہ ہم چونکہ اپنے مذہب سے دور ہو گئے, اپنی کتاب سے دور ہو گئے, ہم نے اس کتاب کو پڑھا نہیں صحیح طریقے سے. میرا باپ مسلمان تھا تو میں مسلمان پیدا ہو گیا. جی جی تو اسی طریقے سے بڑھتے ہوئے ابھی میں پچھلے لیکن ملک صاحب یہ بھی ہے نا, دوسری بڑی مثال, غیر جو مسلم ہیں, ممالک ہیں جو ترقی یافتہ ہیں, وہ 65-70% ٹیکس دیتے ہیں, اور ہمارے یہاں 30-35% ٹیکس نہیں ہے, اور پھر بھی لوگ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے, وہ کیوں 65% یا 70% خوشی سے ٹیکس دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہمارا فیوچر اسی سے سیکیور ہے. اچھا خرم صاحب, فیوچر سیکیور ہے, آپ ملک صاحب نے بہت بڑی بات کی, کیونکہ اس کو خوشی ہوتی ہے میں ٹیکس پیئر ہوں اس ملک کا, اپنے کا, تو میرے بچے سیکیور ہے, میرا گھر سیکیور ہے. تو ہمارے ملک میں ایسا سسٹم نہیں ہو سکتا, یہ اس موجودہ سسٹم کو ہم درست نہیں کر سکتے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک ان کا حل بھی تو ہم سوچ سکتے ہیں نا. دیکھیے مائنڈ سیٹ تو ہمارے پاکستان میں بہت ہیں, اور ٹیلنٹ کی بھی کوئی کمی نہیں ہے, تعلیم کی بھی کوئی کمی نہیں ہے, مسائل کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. اگر تو میرے سے اس کا حل پوچھتے ہیں تو ایک نیچرل پروسیس ہے جس کے ذریعے حل ہوتا ہے. وہ نیچرل پروسیس یہ ہے, مجھے کسی انسان کی وزڈم یعنی ارباب اختیار کوئی وزڈم کا مظاہرہ کریں گے, مجھے اس پر کوئی بھروسہ نہیں ہے. ایک قدرتی نظام ہے اس کے اوپر بھروسہ ہے. وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ملکوں میں کئی دفعہ اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں سب سے پہلی جو ہڑتال ہے, اسٹرائک ہے, وہ تقریباً 500 قبل مسیح میں روم میں ہوئی, جسے سیسیشیو پلیبس کہتے ہیں. وہ جو عام عوام کے لوگ تھے وہاں قرض لے لیے انہوں نے بہت سارے قرض دینے والوں سے, تو ان پر ڈیٹ بہت چڑھ گیا اور ریزلٹنگ لائبلٹیز بہت بڑھ گئیں. تو انہوں نے جو اشراف تھے, جو حاکم ہوتے تھے, پیٹریشنز, ان کے خلاف احتجاج. پہلے تو انہیں کہتے رہے کہ آپ ہمیں کوئی ڈیٹ ریلیف دیں, لا پاس کریں کوئی ڈیٹ ریلیف کا. ان کا سینٹ ہوتا تھا, سینٹ نے ان کی کوئی بات نہیں سنی, امراء کے حق میں فیصلے کیے. تو ایک دن وہ سارے کے سارے عوام کے لوگ جنہیں پلیبس کہتے تھے, انہوں نے کام چھوڑ دیا اور ہڑتال شروع کر دی. اور شہر سے باہر نکل کر ایک پہاڑی تھی, مونس سیکس بولتے تھے, سیکرڈ ماؤنٹین, اس پہ جمع ہو گئے. 14 دن وہ وہاں رہے. پیٹریشنز نے سوچا خود ہی بھوکے مریں گے, آ جائیں گے, اور انہوں نے کہا ہم یہاں بھوکے مر جائیں گے پر ہم اپنے مطالبے پورے کرا کے واپس جائیں گے. بدلے میں یہ ہوا کہ پیٹریشنز کا تو شہر ہی پورا بند ہو گیا, ان کو بہت زیادہ نقصان ہونا شروع ہو گیا, اور انہوں نے پھر پلیبس کے ساتھ بیٹھ کر معاہدہ کیا. اس معاہدے کے تحت ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل چینج آ گیا. پلیبس نے یہ بات منوائی کہ ہماری پیپلز کی ایک اسمبلی ہوگی, وہ ایک ٹرائیبیون الیکٹ کیا کرے گی, آپ سینٹ جو لا پاس کریں گے اس کے پاس, ہمارے ٹرائیبیون کے پاس اس لا کو ویٹو کرنے کی پاور ہوگی, جہاں سے ویٹو ورڈ بھی آیا. آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی معاشی معاملہ وہ اتنا بگاڑا عمران ہے کہ ایک پورے کا پورا کانسٹیٹیوشنل چینج آ گیا, اور اگلے 500 سال تک ٹرائیبیونز 300 سینیٹرز کے اور 2 کونسیول ہوتے تھے ان کے, آپ کنگ ہی کہہ لیجئے, ان کے پاس کیے ہوئے لا کو عام عوام کا ایک ٹرائیبیون ویٹو کر دیتا تھا اور وہ لا ختم ہو جاتا تھا.
इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आया। तो मैं ये कहता हूँ, खुरम साहब मैं आपकी बात को आगे एक और मिसाल जी जी सुन लीजिए। बरतानिया में जी। सलीबी जंगों के बाद किंग जॉन्स ने टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिए अपने खर्चे पूरे करने के लिए। नतीजा ये निकला कि अवाम ने अपनी फ़ौज बना ली और लड़ाई हुई, और नतीजे में मैग्ना कार्टा साइन हुआ, और टैक्सिंग जो पावर है उसको रेगुलेट कर दिया गया, किंग की जो टैक्सिंग पावर है। आप इनकलाब फ्रांस देखें तो उसकी पहली 4-5 जो शिकें बिल ऑफ राइट्स जो बाद में साइन हुआ था इनकलाब फ्रांस की सक्सेस के बाद, उसमें पहली 4-5 शिकों में टैक्स की पावर अवाम के पास आ गई। आप जितने भी मुल्कों के इनकलाब देखते हैं या तहरीकें देखते हैं या तरक्की देखते हैं, वो ऐसे आई है कि हुक्मरानों ने हद से तजावज़ की, अवाम ने रिएक्ट किया और बदले में एक कानून या एक इदारा बन गया जो अवाम को टैक्स करेगा। पाकिस्तान में ये सिलसिला नहीं शुरू हुआ, वो इसलिए कि पाकिस्तान में हमारी जियो स्ट्रेटजिक पॉलिसीज़ ऐसी रही कि बाहर से कुछ इमदादें या पैसे आते थे स्ट्रेटजिक मद में, और हमारा मुल्क चल लेता था, जिसकी वजह से कभी भी हमारे हुक्मरानों को आवाम पर डिपेंड नहीं करना पड़ा टोटली अपने अखराजात के लिए, रियासत चलाने के लिए। लेकिन अब वो टाइम आया है कि कोई स्ट्रेटजिक एडवेंचरिज्म नहीं है आसपास। अब पहली बार 75 ईयर्स में हमारे हुक्मरानों को अपने अवाम से रजू करना पड़ गया है। जब हुक्मरान लोकल जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है उससे रजू करते हैं तो फिर उन पर बोझ डालते हैं, रिएक्शन आता है, एक लॉ बन जाता है और एक इदारा बन जाता है, और प्रेशर आता है, इधर से रिएक्शन आता है। तो इस प्रेशर और रिएक्शन के नतीजे में एक सोशल बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट होता है बिटवीन सब्जेक्ट्स एंड द रूलर्स, जिससे अच्छे इदारे, अच्छे कवानीन बनते हैं और एक मुल्क तरक्की की राह पे चलता है, प्रोडक्टिव प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मुझे लगता है कि हम अपने मुल्क के इर्तिका की उस स्टेज पर आ गए हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक डर है, अगर हुक्मरानों ने टू मच प्रेशर एट वंस और जल्दी डाला तो ये कौम कहीं खुदा न खास्ता हाकम बदहन कोलैप्स ना कर जाए। इसलिए चाहिए ये कि हमारे हुक्मरान ज़रा दुनिया और कौमों की और तहजीबों की हिस्ट्री पढ़ें और उससे सबक सीखें कि इस प्रोसेस को किस तरह आगे बढ़ाना है। 1 साल की, 5 साल की, 10 साल की, 20 साल की अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाएं, जिसमें कारोबारी हजरात को और पाकिस्तान के अवाम को ये पता हो कि हमारा 5 साल बाद टैक्स सिस्टम क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा। तो इस तरह से चलें, नहीं तो नताइज खुदा न खास्ता में कहना नहीं चाहता। सही है, सही कह रहे हैं बिल्कुल। खुर्रम अब्बास साहब आपको बहुत शुक्रिया, मतलब ताहिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आसम साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाजरीन हमारे एक्सपर्ट की अपनी गुफ्तगू सुनी, बहुत ही अच्छी बात जो आज के प्रोग्राम को लबाब जो हमें समझ आया है। इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 जिसकी रूह से टैक्स पेयर और हुकूमत पार्टनर हैं। अगर ये दोनों पार्टनर हैं तो फिर ये कानून पास होना चाहिए, पार्टनर की मुशावरत से पास होना चाहिए। टैक्स पेयर का जो बादशाह है वो है चैम्बर। आज चैम्बर और टैक्स पेयर अपनी ताकत को समझे, आज वो इस अपने पार्टनरशिप को समझे तो पाकिस्तान में कल नहीं आज ही इनकलाब आ सकता है, आज ही निज़ाम और ये सिस्टम दुरुस्त हो सकता है, जिसकी हम तमाम लोग ख्वाहिश कर रहे हैं। अल्लाह करके ऐसा हो, लोग टैक्स भी दें और मुल्क भी तरक्की करे। कल तक लिए अफसर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।